अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबियल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह। फरमाने मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम इरशाद फरमाया, मेरे जिस उम्मती ने मुझ पर 10 मरतबा दुरूद पाक पढ़ा, अल्लाह तबारक व तआला उस पर 100 रहमतें नाजिल फरमाता है। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। अल्हम्दुलिल्लाह, नमाज कोर्स का आज हमारा चौथा दिन है। गुज़श्ता कल हमने नमाज ही से मुताल्लिका वो चीज़ें कि जिनका नमाज में करना ज़रूरी होता है, उनसे मुताल्लिका कुछ मसाइल वग़ैरह सुनने की हमने सआदत पाई, जिसमें बिलखुसूस नमाज के वाजिबात थे और उसके साथ साथ वो चीज़ें कि जो नमाज का हुस्न होती हैं, नमाज में खूबसूरती लाती हैं, जिन्हें नमाज की सुन्नतें कहा जाता है, उनसे मुताल्लिका हमने कल सुनने की सआदत पाई। आज इंशाअल्लाह हम मुफ़सिदाते नमाज, यानी वो काम जो नमाज को तोड़ देते हैं, फासिद कर देते हैं, उनसे मुताल्लिका सुनने की सआदत पाएंगे। और इसके साथ साथ नमाज के मकरूहाते तहरीमिया, यानी वो काम के जिनका ना करना वाजिब है, अगर वो हो जाएं तो वो अमल मकरूह तहरीमी करार पाता है और बाज़ सूरतों में नमाज वाजिबुल इआदा भी हो जाती है। इंशाअल्लाह आज हम इन दोनों टॉपिक्स पर, नमाज को फासिद करने वाले काम कौन कौन से हैं और नमाज के अंदर कराहत तहरीमी लाने वाले काम कौन कौन से हैं, इंशाअल्लाह वो सुनने की सआदत पाएंगे। अच्छा, साथ साथ ये भी अर्ज़ करता चलूँ कि इंशाअल्लाह कल से हम अपने इसी सिलसिले के आगाज़ ही में आपकी तरफ से आने वाले जो सवालात होंगे, यानी आज जो आप सवाल करेंगे वो कल इंशाअल्लाह हम इस सिलसिले के आगाज़ ही में उनके जवाबात देकर फिर जो हमारा मतलूबा मुताल्लिका टॉपिक होगा उस पर हम जो है वो गुफ्तगू किया करेंगे। इसलिए आज के मौजू से मुताल्लिक अगर जहन में कुछ सवालात आएँ तो उनको आप शेयर कर दीजिएगा। इंशाअल्लाह कल फिर हम जिन जिन सवालात का मुनासिब समझेंगे वो जवाब दे दिया जाएगा। तो नमाज की मुफसिदात, जैसे मैंने अर्ज़ किया, मुफसिद उस काम को कहते हैं कि जो नमाज को तोड़ देता है। यूँ समझें कि जिस तरह नमाज के फ़राइज़ थे कि फ़र्ज़ का लिहाज ज़रूरी है, इसी तरह जो मुफसिदाते नमाज हैं इनसे बचना नमाज में ज़रूरी है। गोया जो नमाज का फ़र्ज़ है उसे करना ज़रूरी है और जो नमाज में मुफसिदात हैं उनसे बचना जो है वो फ़र्ज़ है। और इनका सीखना भी आक़िल व बालिग़ नमाजी मुसलमान पर फ़र्ज़ है कि वो अपनी नमाज को फासिद होने से बचा सके। अगर उसे इन मुफसिदात की मालूमात न होगी तो वो अपनी नमाज को कमा हक़्क़ुहू अदा नहीं कर पाएगा, क्योंकि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुतअद्दिद हदीस का मफ़हूम
کچھ اس انداز میں ہمیں ملتا ہے کہ بعض لوگ نماز میں چوری کرنے والے ہوتے ہیں۔ عرض کی گئی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کا چور کون ہے؟ تو ارشاد فرمایا کہ وہ کہ جو نماز کے رکوع و سجود کو ٹھیک انداز میں ادا نہیں کرتا۔ تو نماز فقط پڑھ لینا یہی کافی نہیں ہے، بلکہ نماز کو درست ادا کرنا اور ہر اس کام کو بجا لانا جو نماز کے لوازمات اور فرائض میں سے ہے، اور ہر اس کام سے اپنے آپ کو بچانا کہ جس کے سبب نماز یا تو ٹوٹ جاتی ہو یا اس میں کراہت تحریمی کا معاملہ جو ہے وہ پیدا ہو جاتا ہو۔ تو یوں نماز بھی ادا کرنی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اس کے متعلقہ جو احکامات ہیں ان کو بھی پیش نظر رکھ کر ان کا لحاظ رکھتے ہوئے اس نماز کو ادا کرنا جو ہے وہ ضروری ہے۔ اب جو چیزیں تو فرض ہیں یا جو چیزیں نماز کو توڑتی ہیں ان کا سیکھنا وہ فقہی حوالے سے اس کی وہی حیثیت ہے کہ فرض کا سیکھنا بھی فرض ہے اور نماز کو فاسد کرنے والی چیزوں سے متعلق سیکھنا بھی فرض ہے، اور جو چیزیں نماز کے واجبات میں سے ہیں یا اسی طرح جو مکروہات تحریمیہ سے تعلق رکھتی ہیں تو ان کا سیکھنا جو ہے وہ واجب ہوگا۔ تو یوں فرض کا تارک اور واجب کا تارک بندہ ہو تو اس پر فسق کا معاملہ آتا ہے، گناہ کا معاملہ آتا ہے۔ اس لیے بعض بزرگ اس طرح کی باتیں بھی ہمیں سمجھانے کے لیے ارشاد فرماتے رہے، کتابوں میں آج وہ لکھی ہوئی ہیں کہ قرآن کے حافظ تو بہت ہیں جنہوں نے قرآن کو زبانی یاد کیا، لیکن نماز کا حافظ یعنی حفاظت کرنے والا کوئی کوئی ہوتا ہے۔ تو اگر ہم اپنا بھی جائزہ لیں تو یعنی بہت کم بندہ اپنے آپ کو یوں پاتا ہے کہ مجھے نماز کی شرائط، نماز کے فرائض، نماز کے واجبات، نماز کی مفسدات، نماز کے مکروہات تحریمیہ، ان سب کی مجھے کما حقہ معلومات ہے۔ اگر بندہ یوں غور کرے تو اسے اپنے اندر کمی محسوس ہوگی، وہ یہ نہیں کہہ پائے گا کہ مجھے سب کی معلومات ہے۔ تو الحمدللہ جو ہمارا آن لائن مدرسۃ المدینہ مجلس نے یہ ایک اچھی کاوش کہ ہمیں فیس بک پیج پر جو ہے وہ لائیو 3 کورسز جو لانچ کیے، جن میں تجوید کے ساتھ قرآن کریم کے سیکھنے کا پروسیس ہے، پھر اس کے ساتھ ساتھ الحمدللہ نماز کورس جس کا بھی یہ سلسلہ جاری ہے، اور اس کے بعد جو ہے وہ طہارت کورس کا معاملہ ہے۔ تو یہ ساری کی ساری چیزیں وہ ہیں کہ جن کا ایک مسلمان بندے پر، عاقل و بالغ پر سیکھنا جو ہے وہ ضروری ہے۔ اگر وہ ان چیزوں کو نہیں سیکھے گا تو وہ اپنے ذوق میں تو یہ سمجھتا ہوگا کہ میں بڑا نمازی ہوں، میں تہجد گزار بھی ہوں، میں نوافل کی پابندی بھی کرتا ہوں، میں قرآن کی تلاوت بھی کرتا ہوں، لیکن اگر اس نے قرآن درست سیکھا نہیں ہوگا تو اس کی تلاوت کی کیفیت کیا ہوگی؟ اگر وہ نماز تو پڑھتا ہے، تہجد بھی ادا کرتا ہے، لیکن اگر اس نے نماز کو ادا کرنا اس کے فرائض و واجبات کے ساتھ اور مفسدات سے بچتے ہوئے، مکروہات تحریمیہ سے بچتے ہوئے اگر نماز ادا کرے گا تو وہ نماز جو ہے وہ درست ہوگی، ورنہ تو نماز کے اندر بھی خرابی کی صورت رہے گی۔ اس لیے نماز کو جہاں پڑھنا ہے وہیں اس کے ساتھ ساتھ نماز سے متعلقہ احکامات کو سیکھنا بھی ایک بندہ مسلم پر جو ہے وہ ضروری ہے۔ تو آج انشاءاللہ ہم مفسدات نماز کو توڑنے والے کام، ان سے متعلقہ سننے کی سعادت حاصل کریں گے۔ تو کلام یعنی نماز میں کلام کرنا، گفتگو کرنا، یہ نماز کو فاسد کر دیتا ہے۔ اب چاہے وہ گفتگو کرنا عمدن یعنی جان بوجھ کر ہو، یا خطأً یعنی غلطی سے ہو جائے، کرنا تلاوت چاہتا تھا اور منہ سے جو ہے وہ کوئی دنیاوی کلام نکل گیا نماز کے دوران، یا جو ہے وہ سہون یعنی بھولنے سے وہ کوئی کلام نماز میں کرے۔ اب یہ کلام چاہے تو بیداری کی صورت میں ہو یعنی ہوش و حواس میں ہو، اپنی مرضی سے کرے، یا کسی کے مجبور کرنے پر بھی اگر وہ نماز میں کلام کرتا ہے
تو اس کلام کرنے سے اس نمازی کی نماز فاسد ہو جائے گی۔ یوں ہی یہ جو کلام نماز کو فاسد کرتا ہے، وہ کلام نماز کو فاسد کرے گا جس میں اتنی آواز ہو کہ کم از کم وہ خود سن لے۔ اگر اس سے بھی کم آواز تھی، یعنی اسے خود بھی اپنی وہ آواز سنائی نہ دی جو اس نے کلام کیا، تو گویا اس نے کلام کیا ہی نہیں، کیونکہ کلام کرنے کی جو کم از کم مقدار ہے، جس طرح فقہا نے قرات کے حوالے سے جو ہے وہ ارشاد فرمایا کہ نماز میں قرات فرض ہے، تو قرات اتنی آواز سے کرنا نمازی کے لیے ضروری ہے کہ اگر شور و غل نہ ہو تو اس کے اپنے کان ان الفاظ کو، ان کلمات کو سن پا رہے ہوں، تب وہ قرات کیے جانے کا فرض پایا جائے گا۔ تو ایسے ہی وہ کلام جو نماز کو فاسد کرتا ہے، اس کلام کے اندر بھی اتنی آواز کا ہونا یہ ضروری ہے کہ اگر شور و غل وغیرہ نہ ہو تو اس کے اپنے کان اس کلام کو سن سکیں، اور اگر اتنی آواز نہ تھی، یعنی اس سے کم آواز تھی، تو ایسی صورت میں نماز فاسد نہیں ہوگی۔ یوں ہی کسی شخص کو سلام کیا، اب بندہ نماز میں ہے اور کسی آنے والے کو نمازی نے سلام کر دیا، اب وہ عمدن ہو یا سہون ہو، یعنی جان بوجھ کر ہو یا بھولے سے ہو، دونوں صورتوں میں اس نمازی کی نماز فاسد ہو جاتی ہے، ٹوٹ جاتی ہے۔ یوں ہی چونکہ ہمارا ایک ٹاپک انشاءاللہ اسی نماز کورس کے اندر ہوگا، نمازی کی اقسام، تو جو یعنی مقتدی ہوتا ہے اور اسی طرح اس کی اور اقسام بھی ہیں۔ اب ان میں سے ایک قسم کا مسئلہ بھی میں جو عرض کرنے جا رہا ہوں، اس میں لفظ مسبوق۔ مسبوق کہتے ہیں اس نمازی کو کہ جس کی کوئی ایک آدھ رکعت رہ گئی ہو، یعنی وہ شروع سے نماز میں شامل نہ ہو پایا، پہلی رکعت اس کی مس ہو گئی، دوسری میں آ کر ملا، یا رکوع کے بعد پہلی رکعت میں امام رکوع کر چکا تھا، رکوع کے بعد آ کر کسی رکن میں اگر وہ نمازی ملتا ہے تو ایسے شخص کو، ایسے نمازی کو مسبوق نمازی کہتے ہیں، یعنی پیچھے رہ جانے والا۔ تو مسبوق جو نمازی ہے، اس نے یہ خیال کر کے کہ امام کے ساتھ سلام پھیرنا چاہیے، سلام پھیر دیا، حالانکہ اس نے سلام نہیں پھیرنا تھا، چونکہ اس کی ایک آدھ رکعت رہتی ہے، جب امام سلام پھیرے گا تو یہ کھڑا ہو کر اپنی بقیہ رکعتوں کو ادا کرے گا۔ لیکن اس مسبوق نے یہ سمجھا کہ مجھے بھی امام کے ساتھ جو ہے وہ سلام پھیرنا ہے، لہٰذا اس نیت سے اگر وہ یعنی نماز سے نکلنے کی نیت سے وہ سلام پھیر دیتا ہے تو ایسی صورت میں اس مسبوق کی نماز بھی فاسد ہو جائے گی، ٹوٹ جائے گی۔ اسی طرح دوسری رکعت کو چوتھی سمجھ کر سلام پھیر دیا، پھر یاد آیا تو نماز پوری کر کے سجدہ سہو کر لیں، یعنی یہاں پر اس کو یعنی نمازی کو گنجائش ہے کہ اگر دوسری رکعت کو اس نے چوتھی سمجھا تھا، بھولے سے اس نے سلام پھیر دیا، تو ایسی صورت میں یہ آخر میں سجدہ سہو کر لے گا اور اپنی نماز کو مکمل کر لے گا، اس کی نماز یعنی فاسد نہیں ہوگی۔ یوں ہی زبان سے سلام کا جواب دینا بھی نماز کو فاسد کر دیتا ہے، کیونکہ یہ بھی ایک طرح سے وہ کلام کی صورت ہی ہے، جس طرح ہم نے شروع میں پڑھا نا کہ سنا کہ کلام مفسد نماز، یعنی نماز کو فاسد کرتا ہے۔ تو اب اگر کسی نے زبان سے سلام کا جواب دیا کسی کو تو اس نمازی کی نماز بھی فاسد ہو جائے گی۔ اچھا، اس میں بعض ایسے کام بھی ہیں جو بعض اوقات گھروں کے اندر جب ہماری گھر کی جو عورتیں ہوتی ہیں، والدہ ہوں یا ہمشیرہ ہوں یا دیگر جو محرم رشتے کی عورتیں گھر میں ہوتی ہیں، تو بعض اوقات ایسی صورت درپیش ہو جاتی ہے گھر میں کہ کوئی چیز والدہ سے پوچھنی تھی اور اب امی نماز میں ہیں، تو اولاً تو اس میں یہی کوشش کرنی چاہیے کہ نماز میں جب گھر کی کوئی عورت ہے تو اس صورت میں ان سے کلام نہ کیا جائے، لیکن بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ان سے پوچھ لیا جائے کہ فلانی شے یا فلاں کے متعلق کو ہاں نہ میں جو جواب ہو، تو وہ نمازی عورت ہاتھ کے اشارے سے یا سر کے اشارے سے ہاں یا نہ کی صورت کر دیں، تو اس طرح کرنا یہ مکروہ ہے،
لیکن اس سے نماز فاسد نہیں ہوتی۔ لیکن چونکہ یہ کام ایسا ہے کہ نمازی کو اگر اس انداز میں پوچھا جاتا ہے، جو نماز میں نہیں وہ اگر نمازی سے پوچھے گا تو یقیناً نمازی کا خشوع و خضوع جو ہے وہ متاثر ہوتا ہے، جو اس کی ایک عاجزی والی یا جو حضوری قلب، دل کی جو حاضری کی کیفیت بندے کی نماز میں بعض اوقات ہوتی ہے تو وہ متاثر ہو جاتی ہے۔ اس لیے نمازی بندے سے اس طرح کا کسی قسم کا کوئی سوال نہیں کرنا چاہیے۔ لیکن چونکہ ہم مسائل کے سیکھنے کے حوالے سے یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں تو اس ضمن میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ اگر ایسی کوئی صورت درپیش ہو تو اس سے نماز فاسد نہیں ہوگی۔ ہاں، وہ زبان سے اگر جواب دیں گے تو پھر مسئلہ بنے گا، لیکن اگر ہاتھ کے اشارے سے یا جو ہے وہ سر کے اشارے سے ہاں نہ کے انداز میں جواب دے دیتی ہیں تو اس سے نماز میں کراہت تو آتی ہے لیکن نماز فاسد نہیں ہوتی۔ یوں ہی بعض اوقات مختلف طرح کے الفاظ نماز کے دوران نمازی کے منہ سے کسی سبب سے نکلتے ہیں۔ مثال کے طور پر بدن میں کہیں کوئی تکلیف تھی، درد وغیرہ کی وجہ سے نماز پڑھتے ہوئے آہ کا لفظ نکل گیا یا اوہ کا لفظ جو ہے وہ زبان سے ادا ہو گیا یا اف تف وغیرہ کے الفاظ یہ زبان سے کسی تکلیف وغیرہ کی بنا پر منہ سے نکلے یا آواز سے رویا، یعنی رونا شروع کر دیا، اس میں آواز پیدا ہو گئی، ان سب صورتوں میں نماز جاتی رہے گی، یعنی نماز فاسد ہو جائے گی۔ اور اگر رونے میں صرف آنسو نکلے ہیں، بعض اوقات بندہ امام صاحب کے پیچھے وہ آیات قرآن کریم کی سننے کی سعادت پاتا ہے کہ جن میں جہنم کا یا جہنمیوں کا تذکرہ ہوتا ہے، اللہ کے عذابات کا ذکر ہوتا ہے، تو ایسی صورت میں نمازی پر خشوع و خضوع کی کیفیت طاری ہوتی ہے اور اسے اپنی موت، اپنی آخرت اور جہنم کے عذابات کو سن کر اس پر رقت طاری ہو جاتی ہے، جس کی بنا پر اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں، آواز پیدا نہیں ہوتی۔ تو آواز پیدا ہوئے بغیر اگر وہ فقط آنسوؤں سے روتا ہے تو ایسی صورت میں نماز فاسد نہیں ہوگی۔ یوں ہی ایک مریض بندہ ہے، بیمار بندہ ہے، اس کی زبان سے بے اختیار آہ نکلا یا اوہ وغیرہ نکلی، یعنی اس طرح کے الفاظ بیمار کی زبان سے بیماری کے سبب اگر نکلتے ہیں تو اس سے نماز فاسد نہیں ہوگی۔ یوں ہی چھینک، کھانسی یا ڈکار یا جماہی وغیرہ نماز میں اگر آتی ہے اور جتنے حروف مجبوراً نکلتے ہیں وہ معاف ہیں، لیکن بعض اوقات ایسا دکھنے میں آتا ہے کہ نمازی بندہ نماز میں ہے اور اسے جماہی آتی ہے تو وہ جماہی میں بعض اوقات ایک لمبی سر کے انداز میں آواز نکالتا ہے۔ تو یہ یاد رکھیے گا کہ اگر بلا وجہ اپنی عادت کی وجہ سے کسی نے اس طرح جو ہے وہ جماہی لی یا کوئی ایسا کام کیا کہ جس کی بنا پر دو حرف پیدا ہو گئے تو اس صورت میں بھی اس نمازی کی نماز جو ہے وہ فاسد ہو جائے گی۔ جنت اور دوزخ کی یاد میں اگر ایسے الفاظ نکلیں تو اس سے نماز فاسد نہیں ہوتی، کہ یہ گویا کہ خشوع و خضوع پر دلالت کرتا ہے، یعنی دل کی حاضری، دماغ کی حاضری کے ساتھ گویا کہ بندہ نماز کو ادا کر رہا ہے، اس کے بدن میں عاجزی ہے، اس کے اعضاء جو ہیں وہ عاجزی کے انداز میں ہیں، جس کی بنا پر جنت یا جہنم کا تذکرہ سن کر اگر اس کے منہ سے اس طرح کے الفاظ نکلیں تو وہ نماز کو فاسد نہیں کرتے۔ بعض اوقات نماز میں پھونکنے کا سا انداز بھی نمازی اختیار کر جاتے ہیں، یعنی پھونک مارنے کی صورت جو ہے وہ بن جاتی ہے۔ تو اس میں بھی یاد رکھیں کہ اگر پھونکنے میں آواز پیدا نہ ہو، اگر پھونکنے میں آواز پیدا نہ ہو تو وہ مثل سانس کے ہے، اس سے نماز فاسد نہیں ہوگی۔ اور اگر دو حروف پیدا ہو گئے، جیسے میں نے ابھی عرض کیا کہ یعنی وہ جماہی وغیرہ کے انداز میں، تو اب پھونک میں بھی اگر الفاظ یعنی حروف پیدا ہوئے، دو حروف اگر پیدا ہو گئے پھونک کے انداز میں، مثلا اف، تف،
اب اف میں حمزہ اور فا ہے، تف میں تا اور فا ہے، تو یہ دو حروف پیدا ہو رہے ہیں۔ تو اگر اس طور پر جو ہے وہ پھونک مارتا ہے کہ اس سے لفظ اف یا تف کا جو ہے وہ کلمہ ادا ہوتا ہے، اور یہ چونکہ دو حرف پر مشتمل ہے، لہٰذا ایسی صورت میں اس نمازی کی نماز فاسد ہو جائے گی۔ اسی طرح قرآن نماز میں چونکہ قرآن کریم کی تلاوت ہوتی ہے قیام کی صورت میں، منفرد ہو بندہ جب یعنی اکیلے نماز پڑھے، یا اگر امام صاحب کے پیچھے ہوں تو پھر امام صاحب قرات کرتے ہیں، تو یوں قرآن پاک جو ہے وہ نماز میں پڑھا جاتا ہے، اسی کی قرات ہوتی ہے۔ سورہ فاتحہ کا پڑھنا واجب ہے، اور مطلقاً ایک آیت کی جو تلاوت کرنا ہے نماز میں وہ قرات کے طور پر نماز کا فرض ہے۔ نماز میں مصحف شریف یعنی قرآن پاک سے دیکھ کر قرآن پڑھنا یہ نماز کو فاسد کر دیتا ہے، یعنی اگر نمازی کے سامنے قرآن پاک کھلا ہوا ہے اور وہ صورت قرآن پاک کو دیکھ کر یہ پڑھ رہا ہے جو سامنے کھلی ہوئی ہے، اور وہ اسے زبانی یاد نہیں ہے، تو ایسی صورت میں بھی اس نمازی کی نماز فاسد ہو جائے گی۔ اب آپ سوچیں گے بھئی قرآن تو کوئی سامنے کھول کر نماز نہیں پڑھتا، تو چونکہ ممکن ہے کہ بعض احباب اگر مسئلے کا پتہ نہ ہو تو وہ قرآن پاک کی اس صورت کو سامنے کھول لیں، قرآن پاک کے اس صفحات کو لیں کہ جس میں وہ صورت ہے، اور گھر کے اندر نفل وغیرہ پڑھنے کی صورت کرتے ہوں۔ تو یہ یاد رکھیے گا کہ نماز میں قرآن پاک کو دیکھ کر پڑھنا یہ نماز کو فاسد کرتا ہے۔ یا اس کی دوسری صورت یہ ہو سکتی ہے کہ جب بندہ مسجد کے اندر نماز ادا کرے تو اب بعض اوقات جو قبلے والی مسجد کی دیوار ہوتی ہے اس دیوار پر بھی قرآنی آیات یا مختلف صورتیں وغیرہ بھی بعض اوقات لکھی ہوتی ہیں۔ اب اگر نمازی ان قرآنی آیات یا صورتوں کو جو دیواروں پر ہیں انہیں دیکھ کر پڑھتا ہے، اور یہ پڑھنا اس کو دیکھ کر پڑھنا ہے، اگر تو دیکھ رہا ہے، اگرچہ یہ دیکھنا بھی مکروہ ہے کہ انسان جب قیام میں ہو تو اس کی نگاہ جو ہے وہ سجدے کی جگہ پر ہونی چاہیے، نہ کہ مسجد کی قبلے والی دیوار پر یا اس کے دائیں بائیں، یہ چونکہ کراہت اس سے نماز میں آتی ہے۔ تو لیکن بہرحال اگر وہ دیکھ تو رہا ہے جو صورت دیوار پر لکھی ہے، لیکن اس کا پڑھنا اپنے حافظے پر ہے، یعنی اسے وہ صورت یاد ہے اور وہ اپنی یاد پر صورت کو پڑھتا ہے، لیکن آنکھیں اس کی وہ سامنے لکھی ہوئی صورت کو دیکھ بھی رہی ہیں، تو ایسی صورت میں نماز فاسد نہیں ہوگی۔ لیکن اگر وہ اس صورت کو دیکھ کر ہی پڑھتا ہے، گویا اسے زبانی یاد نہیں ہے، تو اس صورت میں اگر وہ قرآن پاک کو کھول کر پڑھے گا یا دیوار پر لکھی ہوئی کوئی صورت کو دیکھ کر نماز میں پڑھے گا تو اس سے اس نمازی کی نماز فاسد ہو جائے گی۔ یوں ہی عمل کثیر، اب اس کو تھوڑا سا سمجھنا ہوگا، اس پر بہت سارے نماز کے جو فقہی مسائل ہیں یہ مطلب موقوف ہیں اس عمل کثیر والے عمل پر، تو اس کو تھوڑا سا آپ توجہ رکھیں گے۔ میں انشاءاللہ کوشش کرتا ہوں کہ آسان کر کے آپ کو عمل کثیر جو ہے وہ اس کی تعریف عرض کروں، تاکہ آگے اگر مسائل میں یہ آئے کہ عمل کثیر سے نماز فاسد ہو جاتی ہے تو آپ کے ذہن میں یہ ہو کہ عمل کثیر ہوتا کیا ہے۔ ویسے اس کا جو اپنا لفظی معنی ہے، لغوی معنی ہے، عمل کہتے ہیں کام کو، کثیر کہتے ہیں زیادہ کو، یعنی گویا کہ نماز میں زیادہ کام کرنا۔ اب زیادہ کام کرنے سے مراد یہ نہیں کہ بندہ بولے ایک دو نوالا کھا سکتا ہے روٹی نہیں کھا سکتا، تو یہ روٹی کھانا یہ عمل کثیر ہوگا، ایک دو نوالا کھانا عمل قلیل ہوگا۔ تو انشاءاللہ میں جو فقہا نے اس کی تعریف کی ہے وہ آپ کی طرف بڑھاتا ہوں۔ اور یاد رکھیے گا کہ مسائل کے اندر ہمارے ہاں یہ بھی ایک یعنی کمی محسوس کی جاتی ہے معاشرے کے اندر کہ ہمارے مسلمان بھائی بیچارے نمازوں سے بھی دور نظر آتے ہیں اور مسائل سے بھی دور نظر آتے ہیں، لیکن اگر کبھی کوئی مسئلہ درپیش ہو جائے تو بجائے اہل علم سے مسئلہ پوچھنے کے اپنی اٹکل پچو کے ساتھ اپنی فقط سوچ بچار کے ذریعے سے وہ مسئلے کی صورت کو بعض اوقات بیان کر دیتے ہیں۔ تو یاد رکھیے گا کہ یہ طریقہ درست نہیں ہے۔ شرعی مسئلہ اگر معلوم ہے تو اس کے مطابق عمل کیا جائے، اور اگر معلوم نہیں ہے فقط
عقل سے مسئلے کا اختراع کر لینا، مسئلہ نکال لینا، مسئلہ بنا لینا، یہ بھی ایک مسئلہ ہے اور یہ بڑا مسئلہ ہے۔ تو مسائل اپنے پاس سے نہیں بنائے جا سکتے، مسائل ہمیں جو امت کے علماء نے، فقہا نے، ائمہ نے ہمیں قرآن و سنت کی روشنی میں جن مسائل کو بیان کیا ہے، ہم انہی مسائل کے مطابق اپنی عبادات کو، اپنے جو زندگی گزارنے کے انداز ہیں اس کو جو ہے وہ مطلب اس پر عمل کرتے ہوئے ہم اپنی زندگی گزاریں گے۔ تو یہ چیز ذہن میں رہے کہ فقط عقل سے مسئلے کو بیان نہیں کیا جا سکتا۔ تو عمل کثیر کیا ہے؟ عمل کثیر کی جو فقہا نے تعریف کی ہے، عمل کثیر کہ وہ نہ نماز کے اعمال سے ہو اور نہ ہی نماز کی اصلاح کے لیے ہو، یعنی ایسا کام کہ جو نہ تو نماز کے کاموں میں سے کسی کام سے اس کا تعلق ہے اور نہ ہی وہ نماز میں اصلاح یعنی درستگی کو پیدا کرنے کے لیے کام ہے، یعنی اس سے ہٹ کر وہ کام ہے، وہ کام عمل کثیر ہوتا ہے جو کہ نماز کو فاسد کر دیتا ہے، اور عمل قلیل یہ نماز کو فاسد نہیں کرتا۔ اب اس کی تعریف جو فقہا نے کی وہ یہ کی کہ دور سے اگر ایک شخص اس جو عمل کر رہا ہے نمازی بندہ، اب وہ عمل قلیل ہے یا کثیر ہے، اس کی چونکہ تعریف بیان کرنے کے بعد ہم اس کو ڈیفائن کریں گے۔ وہ عمل کر رہا ہے، اب وہ کون سا عمل ہے، کس کو عمل کثیر کہیں گے، کس کو عمل قلیل کہیں گے؟ تو فقہا فرماتے ہیں کہ جب دور سے دیکھنے والا کسی نمازی بندے کو کوئی کام کرتا ہوا دیکھے، اب وہ دیکھنے والا دیکھنے کے بعد اسے یہ گمان غالب ہو کہ یہ بندہ نماز میں نہیں ہے، یعنی وہ ایسا کام نمازی کر رہا ہے کہ دیکھنے والا یہ سمجھے کہ یہ بندہ نماز میں نہیں ہے، ایسے عمل کو عمل کثیر کہتے ہیں۔ اور اگر اسے ڈاؤٹ ہو کہ پتہ نہیں نماز میں ہے کہ نہیں، یعنی وہ کام ایسا ہے کہ جس سے دیکھنے والا تھوڑا سا شک میں رہے کہ پتہ نہیں نماز میں ہے یا نہیں، اگر ایسی صورت اس عمل کو دیکھ کر دیکھنے والے کی ہوتی ہے تو وہ عمل عمل قلیل کہلاتا ہے، یعنی تھوڑا عمل۔ تو عمل قلیل یہ نماز کو فاسد نہیں کرتا، عمل کثیر جو ہے یہ نماز کو فاسد کر دیتا ہے۔ ایک دفعہ میں اس کی تعریف دوبارہ عرض کر دیتا ہوں۔ دور سے دیکھنے والا جب نمازی کو کوئی کام کرتا دیکھے تو وہ دیکھنے والے کو گمان غالب یہ ہو کہ یہ بندہ نماز میں نہیں ہے، وہ عمل عمل کثیر ہوگا جو کہ نماز کو فاسد کرے گا۔ اور اگر اسے شک پیدا ہو جاتا ہے، یعنی شک و شبہ میں وہ آ جاتا ہے کہ یہ نماز میں ہے یا نہیں، تو اس صورت میں وہ عمل عمل قلیل کہلاتا ہے، تھوڑا عمل کہلاتا ہے، چھوٹا عمل کہلاتا ہے، اس سے نماز فاسد نہیں ہوگی۔ اچھا، اسی طرح نماز کے اندر کھانا پینا یہ بھی نماز کو فاسد کر دیتا ہے۔ اب آپ کہیں گے کہ بھئی نماز میں تو کوئی نہیں کھاتا پیتا، ہم کب کہہ رہے ہیں کہ نماز میں کھائیں پئیں؟ ہم صرف ایک مسئلے کی حد تک بیان کر رہے ہیں کہ اگر کوئی نماز میں کھائے پیے گا تو اس کی نماز فاسد ہو جائے گی۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو اگلا مسئلہ آ رہا ہے، الحمدللہ ماہ رمضان المبارک کی بھی آمد ہے، اب سحریاں بھی ہوں گی، افطاری کی بہاریں بھی ہوں گی، تو افطاری کر کے فوراً مغرب کے لیے مسجد میں بھی آنا ہوگا، پھر اس کے بعد جا کر مغرب کے بعد جو ہے وہ کھانا کھانا ہے، اور کھانا کھانے کے فوراً بعد ہی نماز تراویح کا وقت بھی ہو جائے گا، پھر تراویح پڑھنے مسجد میں آنے کی صورت ہوگی۔ تو یوں رمضان کی اپنی بہاریں الحمدللہ، سحر و افطار کے مزے ہوں گے، لیکن اس میں اس طرح کے مسائل جو بھی میں عرض کرنے لگا کہ نماز میں کھانا پینا تو نماز کو فاسد کر دیتا ہے، لیکن نماز میں تو کھایا پیا نہیں ہے، کھایا پیا گھر میں ہے، اور منہ کو اچھے طریقے سے نمازی صاف نہ کر پایا، دانتوں میں کھانے کے ذرات موجود تھے، تو اب اگر وہ آ کر نماز شروع کر دیتا ہے اور نماز کے دوران اس کے دانتوں سے کھانے کے ذرات نکلتے ہیں،
اب اگر ان ذرات کو وہ کھا جاتا ہے یعنی حلق سے نیچے اتار لیتا ہے تو اب کیا ہوگا؟ اس سے متعلق اب میں آپ کو عرض کرتا ہوں کہ دانتوں کے اندر کھانے کی اگر کوئی چیز رہ گئی، اس کو نگل گیا، اب نگلا تو نگلنے کے بعد مسئلہ کیا ہے؟ اگر چنے سے کم ہے، جو چنے کی موٹائی ہوتی ہے یعنی چنے کی مقدار، چنے کے حجم سے اگر وہ دانتوں میں پھنسی ہوئی جو شے نکلی تھی وہ چنے کی موٹائی سے، حجم سے کم تھی، تو ایسی صورت میں نماز فاسد تو نہ ہوئی لیکن مکروہ ہو گئی۔ اور اگر وہ چنے کے برابر ہے، جو ذرے ہم نے دانتوں سے نکال کر حالت نماز میں حلق سے نیچے اتار لیے، اگر ان کا حجم چنے کے برابر ہوتا ہے تو ایسی صورت میں اس نمازی کی نماز فاسد ہو جائے گی۔ اسی طرح اگر دوران نماز دانتوں وغیرہ سے خون نکلا تو اب کیا ہوگا؟ کتنا خون نکلے، کیا نمازی محسوس کرے تو نماز ہو جائے گی، اور کیا محسوس کرے تو نماز فاسد ہو جائے گی، ٹوٹ جائے گی؟ آئیے اس کو بھی سیکھتے ہیں۔ اگر دانتوں سے خون نکلا، اب اگر تھوک غالب ہے، غلبہ تھوک کا ہے یعنی خون مغلوب ہے اور تھوک غالب ہے، تو ایسی صورت میں نماز فاسد نہ ہوگی ورنہ ہو جائے گی۔ یعنی اگر خون کا غلبہ ہے، تھوک مغلوب ہے تو نماز فاسد، اور اگر تھوک غالب ہے، خون مغلوب ہے، تو اس صورت میں نماز فاسد نہیں ہوگی۔ اب غلبے سے کیا مراد ہے؟ غلبہ کہتے ہیں نہیں زیادہ ہونا، کسی شے پر دوسرے کا حاوی ہونا، اس کو غلبہ کہتے ہیں۔ تو غلبے کی تعریف کیا ہے؟ فقہا فرماتے ہیں غلبے کی علامت یہ ہے کہ حلق میں مزہ محسوس ہو، یعنی دانتوں سے خون نکلا، اب ظاہر ہے وہ تھوک انسان نگل رہا ہوتا ہے، حلق سے نیچے اتار رہا ہوتا ہے، اب اگر اسے اس تھوک کو حلق سے نیچے اتارتے وقت حلق میں خون کا مزہ محسوس ہوا تو یہ گویا خون غالب ہے، نماز فاسد ہو جائے گی۔ اور اگر ایسا نہیں ہوا، جیسے انسان تھوک کو ویسے نکل رہا ہوتا ہے، اگر خون نکلا بھی تھا، اس نے اس تھوک کو نگلا، اسے خون کا ٹیسٹ محسوس نہیں ہوا حلق کے اندر، تو ایسی صورت میں تھوک غالب تھا، لہٰذا نماز فاسد نہیں ہوگی۔ اچھا، یہاں یہ بات بھی ذہن میں رکھیے گا کہ یہ جو مزے کی شرط ہے نا، یعنی غلبہ کی جو ہم نے علامت بھی سنی ہے کہ حلق میں مزہ محسوس ہو، تو یاد رکھیے گا یہ مزے والی جو قید ہے یہ فقط نماز اور روزہ توڑنے میں اس کا لحاظ کیا جاتا ہے۔ یعنی نماز میں بندہ ہے اور منہ سے خون نکل رہا ہے، دانتوں سے، مسوڑوں سے، تو ایسی صورت میں لحاظ ہوگا ٹیسٹ کا، مزے کا، یعنی خون کا اگر مزہ محسوس ہوا تو خون غالب، نماز فاسد۔ یوں ہی روزے کی صورت میں بھی اگر بندے کے منہ سے یوں خون جو ہے وہ نکلتا ہے دانتوں مسوڑوں سے، اور وہ اس تھوک کو نگل جاتا ہے، اور نگلتے وقت اسے خون کا ذائقہ محسوس ہوتا ہے، تو اس صورت میں بھی اس کا روزہ ٹوٹے گا۔ تو نماز اور روزہ کے ٹوٹنے میں ذائقے کا اعتبار ہے غلبے میں، اور وضو ٹوٹنے کے اندر اگر کسی شخص نے وضو کیا ہوا ہے اور اب اس کے منہ سے خون نکلتا ہے تو وضو کس صورت میں ٹوٹے گا؟ تو وضو کے اندر رنگ کا اعتبار کیا جانا ہے۔ یہ فرق ذرا ذہن میں رکھیے گا، میں دوبارہ عرض کرتا ہوں، نماز کے ٹوٹنے اور روزے کے ٹوٹنے میں اگر منہ سے خون نکلے تو اعتبار ذائقے کا ہے، حلق میں ذائقہ محسوس ہوا تو نماز ٹوٹی، روزہ ٹوٹا۔ اور وضو ٹوٹنے میں
اگر منہ سے خون نکلے گا تو اب یہاں جو اعتبار ہے وہ رنگ کا اعتبار ہے، ذائقے کا اعتبار نہیں ہے۔ اب رنگ کا اعتبار کیا؟ مثلاً نمازی نے وضو کیا، وضو کر کے اس کو لگا کے جو ہے وہ خون نکلا ہے منہ سے، اب وہ تھوکے گا۔ جب وہ تھوکے گا، اب اگر تھوک غالب ہے، خون کم ہے تو وضو نہیں ٹوٹا، اور اگر خون غالب ہے اور تھوک مغلوب ہے تو اس صورت میں اس کا وہ وضو ٹوٹ جائے گا۔ تو وضو میں اعتبار رنگت کا ہے وضو ٹوٹنے میں، اور نماز اور روزے میں جو اعتبار ہے وہ ذائقے کا ہے۔ اسی طرح سینے کو قبلے سے پھیر دیا، سینہ قبلے سے اگر پھر جائے اور اتنا پھرے کہ 45 درجے سے باہر نکل جائے، 45 کے زاویے کا میں نے استقبال قبلہ کے تحت عرض کیا تھا کہ جنہوں نے میتھ پڑھا ہوتا ہے وہ ڈی کو دیکھتے ہیں، ڈی ایک آلہ ہوتا ہے، پرکار ڈی اور اس طرح کی چیزیں، تو وہ جو ڈی کا زاویہ ہوتا ہے وہ 180 کا زاویہ ہوتا ہے، یعنی گویا کہ اگر گول دائرہ ہو تو اس گول دائرے کا جو کل بنے گا وہ 360 بنتا ہے۔ 360 کو یعنی گول کو بیچ میں سے آدھا کاٹ دیں گے تو اب یہ 2 ڈی بن جائیں گی۔ اب ہر ڈی 180 زاویے کی ہوتی ہے۔ اب آپ اس ڈی کو درمیان سے کاٹیں تو یہ 90 کا زاویہ بنے گا، دائیں طرف بھی اور بائیں طرف بھی۔ اب اس 90 کے زاویے کو پھر آدھا کاٹیں تو یہ جو ہے یوں 45 کے وہ 2 بن جائیں گے۔ تو اب قبلہ بالکل سامنے ہے، اگر 45 کے زاویے سے اس نے سینے کو باہر نکال دیا تو ایسی صورت میں اس نمازی کی نماز فاسد ہو جائے گی۔ تو چہرے کو پھیرنا یہ مکروہ تحریمی ہے، چہرہ اگر قبلے سے پھرے اس سے نماز فاسد نہیں ہوگی، لیکن سینہ اگر پھر جاتا ہے تو اس سے نماز فاسد ہو جاتی ہے۔ اسی طرح حالت نماز میں موت آ گئی، بڑی اچھی موت ہے، اور الحمدللہ اللہ تعالیٰ بعض مسلمانوں کو یہ بھی سعادت دیتا ہے کہ وہ حالت نماز میں وضو کی صورت میں مسجد کے اندر اور قبلے کی جانب رخ، اور ملک الموت آئے اور روح قبض ہو گئی۔ موت اسی طرح جنون یعنی مجنون ہو جانا، پاگل ہو جانا، یا بے ہوشگی وغیرہ نمازی پر طاری ہو جائے، ان تینوں صورتوں میں نماز فاسد ہو جاتی ہے، نماز ٹوٹ جاتی ہے۔ اگر بے ہوشگی کا کسی کو دورہ پڑتا ہو اور اسے اس طور پر جو ہے وہ اگر دورہ پڑ جاتا ہے نماز میں، وہ بے ہوش ہو جاتا ہے، تو اس صورت میں اس کی نماز فاسد ہو جائے گی، اسے وہ نماز دوبارہ پڑھنی ہوگی۔ یوں ہی ایک بڑا اہم مسئلہ میں نے تکبیر تحریمہ کے تحت بھی عرض کیا تھا، اب دوبارہ دہرا دیتا ہوں چونکہ یہ نماز کے مفسدات میں اس کو فقہا بیان کرتے ہیں۔ تکبیرات انتقال، یعنی قیام سے رکوع کی تکبیر ہے، پھر جب رکوع سے اٹھے قومے میں آئے تو پہلے سجدے میں جانے کی تکبیر، پھر پہلے سجدے سے اٹھنے کی تکبیر، پھر دوسرے میں جانے کی تکبیر، یہ جو تکبیرات ہوتی ہیں اسے تکبیرات انتقال کہتے ہیں، ایک رکن سے دوسرے رکن میں منتقل ہونا۔ تکبیرات انتقال میں لفظ اللہ یا لفظ اکبر، ان کے الف کو اگر دراز کیا، لمبا کیا، یعنی لفظ اللہ کے الف کو لمبا کیا، اللہ، الف لمبا کر دیا اس صورت میں بھی، اور اکبر کے الف کو لمبا کیا، اکبر، ان دونوں صورتوں میں نماز فاسد ہو جائے گی۔ اور ایسے ہی اکبر، بر، اکبر کی با کے بعد اگر الف لگا کر پڑھا، یعنی اللہ اکبر، اس صورت میں بھی نماز فاسد ہو جائے گی۔ اور اگر یہ ادائیگی جو میں نے 3 طریقے سے عرض کی ہے، اللہ ہو، اکبر یا اکبار، ان تینوں انداز میں سے کوئی سا انداز بھی اگر نمازی اختیار کر گیا تکبیر میں،
تکبیرات انتقال میں کیا تو نماز فاسد ہو جائے گی، اور اگر تکبیر تحریمہ میں کیا تو نماز شروع ہی نہ ہوگی، کیونکہ ٹوٹتی چیز تب ہے جب وہ ہو۔ تو اب اگر تو تکبیرات انتقال میں ایسا کر گیا تو نماز چونکہ پہلے سے شروع ہو چکی ہے اب ٹوٹ جائے گی، لیکن اگر تکبیر تحریمہ میں ایسا کیا، چونکہ تکبیر تحریمہ کے ذریعے نماز میں داخل ہونا تھا، تو ایسی صورت میں نماز میں داخل ہی نہیں ہوگا، اس کی نماز شروع ہی نہیں ہوگی، جب شروع نہیں تو ٹوٹے گی کیسے؟ اس لیے اس کلمے کے تلفظ کا لحاظ بہت ضروری ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، نہ الف لفظ اللہ کے الف کو لمبا کرنا ہے، نہ لفظ اکبر کے الف کو لمبا کرنا ہے، اور نہ ہی لفظ اکبر کی با کے بعد جو ہے وہ الف کا اضافہ کرنا ہے۔ ان تینوں صورتوں میں اگر تکبیرات انتقال میں ایسا ہوا تو نماز ٹوٹے گی، اور اگر تکبیر تحریمہ میں ایسا ہوا تو نماز شروع ہی نہ ہوگی۔ یہ تھے چند نماز کے مفسدات جن کے ذریعے سے نماز ٹوٹ جاتی ہے۔ اب چونکہ وقت بھی اپنے اختتام کی طرف ہے تو نماز کے مکروہات تحریمیہ، یعنی وہ کام کہ جو نماز میں کرنا مکروہ تحریمی یعنی گناہ ہے، اور اسی مکروہات تحریمیہ میں بعض وہ یعنی ایسے کام، ایسے بعض کا حکم بھی یہ ہے کہ اگر یہ مکروہ تحریمی والا عمل نماز میں پایا گیا تو نماز واجب الاعادہ ہو جائے گی، یعنی اس کو دوبارہ پڑھنا واجب ہوگا، فرض ادا ہو جائے گا، فرض ذمے سے اتر جائے گا، ساقط ہو جائے گا، لیکن اس نماز کو دوبارہ پڑھنا واجب ہوگا، اور واجب کا ترک بھی جو ہے وہ گناہ ہے۔ اس لیے اللہ نہ کرے اگر کبھی نماز واجب الاعادہ ہو تو اس میں سستی یہ سوچ کر نہیں کرنی کہ چلو جی فرض تو ادا ہو گیا ہے تو اب یہ بھی پڑھ ہی لیں گے، نہیں، چونکہ حکم شرعی ہے، ایسی ہر وہ نماز کل صلاۃ ادیت مع کراہت التحریم یجب اعادتها، اس نماز کا اعادہ واجب ہو جاتا ہے جو کراہت تحریمیہ کے ساتھ ادا کی گئی ہو۔ اس لیے اس کو حکم شرعی سمجھتے ہوئے اگر کبھی ایسی صورت درپیش ہوئی ہو تو نماز کا اعادہ کرنا واجب ہے۔ اب یہ نہیں کہوں گا کر لینا چاہیے بلکہ کرنا ہے۔ چند میں مکروہات تحریمیہ کے حوالے سے عرض کرتا ہوں، جیسے شدت کا پخانہ آیا ہے، پیشاب کی شدت ہے، پیشاب کا زور ہے، تو ایسی صورت میں نماز ادا کرنا مکروہ تحریمی ہے۔ اسی طرح اگر کسی کو ریح کا مسئلہ ہے، یعنی پیٹ میں ہوا وغیرہ ہو جاتی ہے اور پھر ہوا جو ہے وہ اتنا زور پکڑ جاتی ہے، ادھر نماز کا ٹائم ہے، ادھر جو ہے وہ یہ پرابلم جو ہے وہ شروع ہو گئی، اگر تو اس ریح کی شدت ہے تو اس صورت میں نماز ادا کرنا مکروہ تحریمی ہے۔ اور شدت سے مراد یہ ہے، چاہے وہ بول ہو، چاہے براز ہو، چاہے ریح کا معاملہ ہو، تو شدت سے مراد یہ فقہا فرماتے ہیں کہ جب وہ نماز شروع کرے اس حالت میں تو اب وہ نماز کے دوران اسے یہی فکر ہو کہ کب سلام پھرے گا تو میں جو ہے وہ بیت الخلاء جاؤں گا، کب سلام پھرے گا تو میں ٹوائلٹ جاؤں گا، کب سلام پھرے گا تو جو ہے نا میں تھوڑا ایزی ہوں گا۔ تو اب پوری یعنی گویا نماز کے اندر اس کی توجہ اس طرف جو ہے نا مبذول ہو گئی کہ نماز کا سلام پھیروں تو یہ کام کروں، جس کام میں سے وہ دو چار ہو، اس کو شدت کہتے ہیں۔ اب ایسے ہی یعنی پخانہ ہے، یعنی براز ہے، یا پیشاب کی، چھوٹے پیشاب کی جو ہے وہ شدت ہو، تو اس طرح نماز نہیں پڑھنی چاہیے، پہلے اس سے فراغت حاصل کر لی جائے اور اس کے بعد اطمینان سے جو ہے وہ نماز ادا کی جائے۔ اگر کوئی اس طور پر نماز پڑھتا ہے تو ایسی صورت میں اس کی نماز مکروہ تحریمی ہوگی۔ یوں ہی آدھی کلائی سے زیادہ آستین چڑھی ہوئی ہو، یعنی جیسے بازو ہے تو آستین، اس کپڑے کو آستین کہتے ہیں جو بازو کے اوپر ہوتا ہے، تو یہ آدھی کلائی سے زیادہ اگر اوپر چڑھی ہوئی ہے، چاہے وہ فولڈ کی ہوئی ہو یا یوں اوپر جو ہے نا ویسے اوپر پھنسایا ہوا ہو اس کپڑے کو، تو اگر آدھی کلائی سے زیادہ جو ہے وہ کپڑا اوپر چڑھا ہوا ہے
تو ایسی صورت میں بھی نماز مکروہ تحریمی ہوتی ہے۔ اس میں بالخصوص ان نمازیوں کو لحاظ رکھنا ہے کہ جو بالکل پورے ٹائم پہ مسجد میں آتے ہیں اور آ کر وضو خانے پہ وضو کرتے ہیں، ان کی آستینیں فل اوپر چڑھی ہوتی ہیں بغل تک۔ اب وضو کیا، ادھر جماعت کھڑی ہے، امام صاحب رکوع میں جانے والے ہیں، ادھر جو ہے وہ حضرت جلدی جلدی وضو کر کے نماز میں شامل ہونا چاہتے ہیں۔ تو اب دیکھیں، نماز جماعت میں شامل ہونے کا شوق تو یقیناً اچھی چیز ہے، ہونا بھی چاہیے، لیکن اب یوں نہ ہو کہ ادھر وضو میں بھاگم بھاگ، ادھر بازو بھی نیچے کوئی نہیں کیا، آستینیں اوپر چڑھی ہوئی ہیں، اور جماعت کی پہلی رکعت پانے کے شوق میں بندہ اپنی نماز کو مکروہ تحریمی کر لے۔ تو آستین آدھی کلائی سے اگر زیادہ چڑھی ہوئی ہوگی تو اس صورت میں نماز مکروہ تحریمی ہوگی، ایسی نماز کا اعادہ واجب ہوگا۔ اسی طرح نماز میں ادھر ادھر منہ پھیر کر دیکھنا بھی مکروہ تحریمی، یعنی اب ہے بندہ نماز میں لیکن نماز میں منہ کو ادھر کرے یا اس طرف کر کے جو ہے وہ دیکھتا ہے، تو اس طرح دیکھنا بھی نماز میں منہ کو پھیر کر یہ مکروہ تحریمی ہے۔ ہاں اگر منہ پھیرتا نہیں ہے، نگاہیں پھیرتا ہے، یعنی نگاہ کبھی جو ہے وہ سامنے والی دیوار پہ جاتی ہے، کبھی جو ہے وہ کنکھیوں سے دائیں جانب دیکھتا ہے، کبھی کنکھیوں سے بائیں جانب دیکھتا ہے، تو یوں آنکھوں کو گھما کر اگر وہ دیکھے تو نماز مکروہ تحریمی تو نہیں ہے لیکن مکروہ تنزیہی ہے، یعنی ناپسندیدہ عمل ہے۔ یہ بھی نماز میں ایسا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ فقہا نے تو بڑا پیارا ایک انداز نماز ادا کرنے کا بیان کیا کہ جب بندہ قیام میں ہو تو اس کی نگاہیں سجدے کی جگہ پر ہوں، جب رکوع میں جائے تو اپنے پاؤں کی جو پیٹھ ہے یعنی اوپر کا حصہ ہے پاؤں کا اس پر نگاہ رکھے یا اپنے پاؤں کے انگوٹھوں پر جو ہے وہ نگاہ رکھے، جب رکوع سے اٹھے تو اپنے سینے پر نگاہ رکھے، جب سجدے میں جائے تو اس کی نگاہ ناک پر ہونی چاہیے، جب اتحیات کی صورت میں بیٹھ جائے تو اس کی نگاہ گود میں ہونی چاہیے، اور جب دائیں جانب سلام پھیرے تو اس کی نگاہ جو ہے وہ دائیں کندھے پر اور پھر آگے دائیں جانب بھی دیکھ سکتا ہے، اور نیت سلام میں ان سارے نمازیوں کے ساتھ نیت شامل کر لے گا، اس طرح بائیں جانب وہ سلام پھیرے گا۔ تو یوں نماز کو ادا کرنا چاہیے، نہ یہ کہ قبلے کی دیوار پر کیا لکھا ہے وہ پڑھا جا رہا ہو، یا جو ہے وہ کنکھیوں سے دائیں بائیں بندہ اپنی جو ہے وہ نگاہ کو پھیر رہا ہو کہ دائیں والا کیا کر رہا ہے بائیں والا کیا کر رہا ہے۔ تو وہ نماز پڑھنے کے بعد دیکھا جا سکتا ہے۔ نماز میں جب ہم اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہیں تو آداب کے ساتھ، عاجزی کے ساتھ اور خشوع و خضوع کے ساتھ اللہ کریم کی بارگاہ میں حاضری دی جانی چاہیے۔ سیدنا امام سجاد زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ، آپ جب بھی نماز کا وقت آتا، آپ نماز کے لیے جب کھڑے ہونے لگتے آپ کے چہرے کی رنگت بدل جایا کرتی تھی، آپ کا رنگ پیلا پڑ جاتا تھا۔ تو لوگوں نے عرض کیا کہ حضرت آپ کے ساتھ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ فرماتے ہیں جب میں یہ سوچتا ہوں کہ میں کس بادشاہ حقیقی کے دربار میں کھڑا ہونے جا رہا ہوں تو اس خوف سے میری رنگت تبدیل ہو جاتی ہے۔ تو چلے ہم اس درجے کے تو نہیں ہیں لیکن کم از کم خشوع و خضوع پیش نظر رکھیں، نظر کا جو ہے وہ دھیان رکھا جائے۔ تو جہاں پر میں نے عرض کیا کہ کس رکن میں کہاں نگاہ ہونی چاہیے، یہ فقہا کا بیان کردہ ہے، تو اس کے مطابق ہم اپنی نماز کو ادا کریں گے تو انشاءاللہ وسوسے بھی نہیں آئیں گے اور نماز میں خشوع و خضوع بھی حاصل رہے گا۔ اسی طرح اعتجار کہتے ہیں کہ سر پر بندہ کپڑا یوں باندھے کہ سر کا اوپر کا حصہ جو ہے یہ ننگا ہو۔ اب جیسے نیچے ٹوپی اگر ہے اور وہ ٹوپی کو اوپر سے ننگا رکھتا ہے تو وہ اعتجار نہیں ہے۔ اعتجار یہ ہے کہ یعنی کپڑے، امامے والے کپڑے کے نیچے سر پر ٹوپی نہ ہو، یعنی اوپر سے سر ننگا ہو۔ جیسے گاؤں گوٹھوں کے اندر جو بعض بزرگ لوگ ہوتے ہیں وہ سمپل جو ہے نا ایک کپڑا لے کر اپنے سر پہ انہوں نے اس کو لپیٹا ہوتا ہے، اب ان کے سر پر ٹوپی نہیں ہوتی، اور بعض اوقات ان کا درمیان سے جو ہے وہ سر ننگا ہوتا ہے، ادھر سے سر کے بال نظر آ رہے ہیں اور یوں جو ہے وہ سر کے چاروں جانب جو ہے وہ کپڑے کو لپیٹا ہوتا ہے۔ تو ایسی صورت کو اعتجار کہتے ہیں کہ سر ننگا ہو اور کپڑا یوں سر کے چاروں جانب لپٹا ہوا ہو، اسے اعتجار کہتے ہیں۔ اور حالت اعتجار اگر نماز میں ہوگی تو اس سے نماز مکروہ تحریمی ہو جاتی ہے۔
اس لیے ایسے لوگوں کو کہ جو اس طرح کپڑے کو لپیٹتے ہیں انہیں اپنے سر کے اوپر بھی یہاں پر کپڑے کو جو ہے وہ لے لینا چاہیے تاکہ اوپر سے سر ننگا نہ ہو. اگر سر ننگا ہوگا تو نماز مکروہ تحریمی ہو جائے گی. یوں ہی جس کپڑے پر جاندار کی تصویروں سے پہن کر نماز پڑھنا مکروہ تحریمی ہے. یعنی کپڑے پر جاندار شے کی تصویر نہیں ہونی چاہیے، اس سے بھی نماز مکروہ تحریمی ہو جاتی ہے. تو یہ چند نماز کے اندر مکروہات تحریمیہ تھے. الٹا کپڑا پہن کر نماز پڑھنا یہ بھی مکروہ تحریمی ہے. اسی طرح کفار کے عبادت خانوں میں جا کر نماز پڑھنا یہ بھی مکروہ تحریمی ہے کہ وہ شیاطین کی جگہ ہیں، لہٰذا ان مقامات سے بچنا چاہیے، اس مقام کے تو قریب بھی نہیں جانا چاہیے. بلکہ حدیث پاک میں تو ایسے مقامات کو دیکھ کر ایک دعا پڑھنے کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ ارشاد فرمایا ہے، وہ دعا بھی ہمیں یاد کر لینی چاہیے. یوں ہی کسی بھی واجب کو نماز میں ترک کرنا مکروہ تحریمی ہے. یعنی ہم نے جو کم و بیش 50 واجبات نماز کے جو بیان کیے گئے تھے، ان 50 واجبات میں سے کسی بھی واجب کو چھوڑ دینا، اس سے بھی جو ہے نا یہ یعنی مکروہ تحریمی ہو جاتا ہے یہ ہمارا. تو نماز کے گویا تمام واجبات کا لحاظ رکھنا ضروری ہے. اگر کوئی ایک واجب بھی چھوٹے گا تو وہ مکروہ تحریمی کی صورت ہو جائے گی. جیسے ہم نے تعدیل ارکان کے تحت یہ عرض کیا تھا کہ ارکان کو ٹھہر ٹھہر کر ادا کرنا یہ تعدیل ارکان ہے. تو اب جب بندہ رکوع سے اٹھا، اب کمر سیدھی نہ کی، ایک بار سبحان اللہ کہنے کی مقدار اس نے کمر کو سیدھا نہ کیا. اسی طرح 2 سجدوں کے درمیان جو بیٹھنا ہوتا ہے اس میں بھی نمازی نے اپنی کمر کو ایک بار سبحان اللہ کہنے کی مقدار کمر کو سیدھا نہ کیا. اب سیدھا کرنا واجب تھا، نہ کیا تو واجب چھوٹا، تو یہ عمل مکروہ تحریمی ہوگا. اس سے نماز بھی مکروہ تحریمی ہو جائے گی. تو یہ جو اعمال اس طرح کے ہیں ان کا بھی لحاظ رکھ کر نماز کو ادا کرنا چاہیے. اللہ کریم جل وعلا کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ہم نے جو نماز کی مفسدات سنے، جو نماز کے مکروہات تحریمیہ سنے، اللہ تعالی ہمیں ان سے بچ کر اپنی نماز کو ادا کرنے کی سعادت عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.